अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और ये जो हफ्ता इतवार है, आप यकीन करें, इसमें जब मैं सुबह सुबह आके कहती हूँ वीकेंड शाइन विद अनीशा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, क्यों खुशी होती है? इसके साथ मेरा नाम जुड़ा है और खुशी मुझे इसलिए होती है कि एक सिलसिला मैंने 12 साल पहले शुरू किया था और उस टाइम कोई नामो निशान नहीं था कि मैं स्क्रीन पे आऊँगी और मैं काम कर सकूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, अल्लाह का करम है कि अब अपने नाम से मैं शो कर रही हूँ। मतलब वो 12 साल की मेहनत जब नजर आती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस दौर में इतने चैनल्स भी नहीं थे, बहुत कम कम चैनल्स थे। स्क्रीन पे आना बहुत एक मुश्किल काम था। उस टाइम अल्लाह ने किया कि इतनी स्ट्रगल की, हम उस टाइम भी मैं स्क्रीन पे आई। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो, आप मेहनत करो, लगन के साथ काम करो, तो कोई काम नामुमकिन नहीं होता। तो नामुमकिन वो भी नहीं था और नामुमकिन कुछ नहीं होता अगर आप लगन से, अगर काम ठीक है तो। अगर कोई नेगेटिव काम है तो उसके लिए तो लगन होनी भी नहीं चाहिए। पॉजिटिव काम के लिए आप लगन के साथ काम करें तो यकीन करें आपका वो काम हो जाता है और अल्लाह आपका साथ देता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम कोशिश करें पर काम नहीं हो रहा, टाइम है, उसका टाइम लगता है पर होता जरूर है। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद है उनका नाम है शाहिदा परवेज, और जो है अल शरीफ फाउंडेशन पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, जनरल सेक्रेटरी हैं ये। इनको मैं अपने शो पे वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा जी, इनके साथ मौजूद हैं परवेज इकबाल अराई साहब, ये चेयरमैन अल शरीफ फाउंडेशन से ताल्लुक है इनका, पाकिस्तान से, और इनको भी मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे ये एक चीज़ बताएं कि एम्बुलेंस की जो सर्विस है आपकी वो कैसी जा रही है, क्योंकि शहर से बाहर अगर एम्बुलेंस जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो आपकी जो एम्बुलेंस है वो शहर से बाहर भी जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा सवाल है, क्योंकि इस वक्त लोगों की ज़रूरत भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत शॉर्ट टाइम में अल शरीफ एम्बुलेंस जो है बहुत अच्छा वर्क कर रही है। रोड एक्सीडेंट के लिए हमारी 1027 हेल्पलाइन 24 आवर एक्टिव है। कराची में कहीं भी रोड एक्सीडेंट होता है तो हमें कॉल आती है, तो विद इन 10 to 15 मिनट हमारे रज़ाकार हमारी गाड़ी वहाँ पहुँचती है एक्सीडेंट के लिए। इसके अलावा कराची से बाहर जो भी डेथ बॉडी या कोई पेशेंट या पैरामेडिकल स्टाफ के साथ कोई पेशेंट को मूव करना है, ऑक्सीजन के साथ मूव करना है, तो अल्लाह के फजल करम से अल शरीफ एम्बुलेंस बिल्कुल स्टैंड बाय रेडी होती है। और जैसे कॉल हमें मिलती है तो मेरे ख्याल 30 से 35 मिनट में हमारी गाड़ी उनके पास पहुंच जाती है। उसमें भी बहुत से ऐसे जो फैमिलीज देखते हैं वो अफोर्डेबल नहीं होते, फंड्स के पैसे या जो चार्जेस हैं, तो हम उनको फ्री करने की कोशिश करते हैं। और जो कुछ इस पोजीशन में हैं उनसे थोड़ा बहुत फंड चार्ज करते हैं, ताकि वो पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में उनको जाना है तो उनको डिलीवर किया जाए। उसमें कफन जो है उसमें फ्री दे तो हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा तो तमाम फैसिलिटी जो उनकी नीड है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ौरन एक ही कॉल पे मुहैया करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। औरतों के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर औरत है सामने और वो हैंडल कर रही है या वो समझा रही है या उसका मसला वो औरत देख रही है, तो प्रॉपर तरीके से खुल के औरत अपना मसला भी बताती है। तो औरतों के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह ही है कि अब जब तक मैं उनको डीपली सुनूंगी नहीं, उनको टाइम नहीं दूंगी, तो वो बेचारी कैसे मुझे बताएंगी। ये सबसे उनको ये बहुत बात अच्छी लगती है। हम उनको, मैं जब बैठती हूँ ना उनके पास, तो उनको इस तरह तसल्ली देती हूँ कि ये उनका दुख नहीं, ये मेरा दुख है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरी हमारी कई बहनें हैं जो माशाल्लाह फाउंडेशन के थ्रू अपना रोज़गार लेके चल रही हैं। अच्छा। हम बड़े पर्दे से हमने उनको 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 सेटिंग करके दी हुई है, कपड़ों का काम कर रही हैं, किसी ने सेंटर खोला हुआ है, यानी कि इवन के जो जो वो कर सकती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस टाइम अपने घरों में बैठ के अपना रोजगार लेके चल रही हैं। अच्छा, जो काम कर सकता है आप उनको वो उनका रोजगार लगा के देते लगा हैं, वो घर देते से भी हैं कर सकती है। जी, ठीक है। जिनके बच्चे बाहर नहीं निकल सकती हैं। और हमारी भी ज़्यादा यही कोशिश होती है कि फाउंडेशन की तरफ से अगर औरत घर में इज्जत से बैठ के जो काम कर सकती है ना, इससे अच्छी और क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
تو پھر اس طرح سے آپ ان کی مدد کرتے ہیں. مدد کرتے ہیں. اچھا, بس کوشش ہے ہماری. کوئی ٹریننگ اسکولز بھی ہیں کہ جی بچیوں کو بالکل. کچھ سکھایا جائے, جن بچیوں کو ٹریننگ نہیں ملی ہوئی, کیونکہ عموماً کچھ گھرانوں کی ایسی بھی چیزیں ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو نہ پڑھنے دیتے ہیں, نہ کوئی ہنر سیکھنے دیتے ہیں, نہ کبھی انہوں نے باہر نکالا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے پھر ان پہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب وہ اکیلی ہوتی ہے اور انہیں اپنی زندگی خود آگے لے کے چلنی ہوتی ہے, تو ان کے لیے کچھ کام آپ ایسا ہے کہ ان کو کوئی ٹریننگ دی جائے, کچھ جی ایسی جی جی چیزیں؟ جی بالکل. الحمدللہ الشریف فاؤنڈیشن آج یعنی کہ ہماری آواز جہاں تک جا رہی ہے, ہماری کوشش ہے کہ ایسی جو بچیاں ہیں, ابھی تک تو ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ تعلیم نہیں ہے تو ہنر ہونا بہت ضروری ہے. بالکل بلا جھجک آپ آئیں, ہم سے بات کریں. جس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم وہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹریننگ سینٹر ہم کھول دیں تاکہ وہاں کے نزدیک بچیاں جا سکیں. ہم یہ نہیں کہتے ایک جگہ پہ ہے تو آپ 2 گھنٹے کا سفر کر کے آئیں. ہماری تو بہت کوشش ہے کہ یہ بچیوں کو ہنر دینے کی, تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی ہونا ضروری ہے. ضروری ہے, بالکل. اچھا مجھے بتائیے گا, تھوڑا میں ایمبولینس کی طرف آؤں گی, کیونکہ ہمیں پرابلم زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی باڈی, ہم لوگوں نے ڈیڈ باڈی شہر سے باہر لے کے جانی ہے یا کچھ دور لے کے جانی ہے, تو اس کے لیے ہوتا ہے پرابلم کہ اب ایمبولینس کس طرح سے وہ کرے. اب وہ وہاں جانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی بھی چیز ہے جو اچھا خاصا فنڈ لیتی ہیں, یعنی کہ اچھے خاصے پیمنٹ لیتی ہیں اگر میں وہ کہوں. تو آپ جیسے آپ نے بتایا کہ اگر جو افورڈ کر سکتا ہے تو ان سے لیتے ہیں, ویسے آپ لوگ نہیں لیتے ہو؟ ہاں, ان کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. ایکسپینسو تو جیسے سب سے بڑے ادارہ جتنے بھی ہیں وہ چارج کرتے ہیں, چاہے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے چیریٹی اگر مل بھی رہی ہے تو ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی اس طرح کی چیریٹی نہیں ہے. ہم نو لاس نو پروفٹ پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم اپنے طور پہ ہماری پراپر ٹیم ہے اور اس تمام سسٹم کو ہمارے جناب محترم غلام مصطفیٰ رائیں صاحب وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اور سپروائزر ہیں شفیق رائیں صاحب ہیں. تو ہم تقریباً ڈیپلی 24 آور اس سلسلے سے جڑے ہوتے ہیں. مطلب کسی بھی ٹائم کو کال آتی ہے نا تو ہماری ٹیم پراپر وہاں پہنچتی ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے. اور خالی یہ نہیں کہ اس ڈیتھ باڈی کو ڈیلیور کرنے, اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ جس کو شفٹ کیا جا رہا ہے اس کا کیا میٹر تھا, اس کو مار دیا گیا ہے, مرڈر ہوا ہے, تو تاکہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی ٹریجڈی ہے تو اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے. تو ہم ہر اینگل سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کے فضل کرم سے اچھا رزلٹ ہے, اور جو کسی نے ہم سے امید رکھی ہے ڈسکاؤنٹ مطلب پیمنٹ کم ہے ان کے پاس یا نہیں ہے یا بالکل نہیں ہے, تو ہم نے اس کو مایوس نہیں لٹایا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ایمبولینس کتنی تقریباً ایمبولینس ہے آپ کے ادارے؟ اچھی تعداد ہے, تقریباً 150 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اچھا ہے, اتنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے اور اس حوالے سے بتائیں, بے روزگار جو لوگ ہیں, جیسے اب نوجوان نسل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بے روزگار ہے. اب حالیہ ایک جو واقعہ ہوا یقیناً آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا. جی بالکل, بے روزگار کی وجہ سے صافی نے. تو ان لوگوں کے لیے بھی آپ کچھ کر رہے ہیں؟ جی ہمارا کھلا میسج ہے, بالکل کھلا میسج ہے کہ جتنے لوگ, میں انشاءاللہ بڑے وثوق سے بات کہتا ہوں, بے روزگار ہیں, وہ پراپر ہماری ہیلپ لائن پہ کال کریں, ہماری ویب سائٹ پہ ہمیں سی وی سینڈ کریں, ہمیں خود مل لیں. اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے, چاہے وہ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں, ان کو جاب دلوانے کی. اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی جاب اچھی لگی ہوئی ہے تو آپ کو زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے, گھر کا نظام اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. لیکن ہماری پوری ورکنگ جو ہے اس وقت جاب پہ لگی ہوئی ہیں. تو آن ایئر ہمارا میسج ہے, جو جاب لیس ہیں وہ ہم سے فوراً رابطہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو مایوس نہیں لوٹائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جو جاب لیس ہیں, چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں جاب لیس ہیں, تو وہ ان کی جو ہے ویب سائٹ پہ ان سے کانٹیکٹ کریں اور جو ہے ان سے بات کریں, ان سے ملیں, تو آپ کی جو جاب کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. کیونکہ سب سے زیادہ جو اہم اس ٹائم پہ جو ڈپریشن میں لوگ جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جاب نہیں ہے, اور پھر اخراجات آپ پورے نہیں کر سکتے ہو. پھر آپ کو ایک جو حل آسان نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ حالانکہ اسلام میں خودکشی حرام ہے, ٹھیک ہے, پر ایک آسان راستہ وہ نظر آتا ہے. تو اگر آپ کو اس طرح کی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں کہ آپ کی جاب ہو سکتی ہے, آپ اس مشکل سے نکل سکتے, تو میرے خیال سے ان چیزوں کی طرف جائیں, اس چیز کی طرف نہ جائیں جو کہ ہمیں اسلام بھی اجازت نہیں دیتا جس چیز کی. اچھا جی, یہ بتائیں کہ کتنے مسائل پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ ان چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں. زندگی کے جتنے بھی ابھی مسئلے مسائل جو انسان کے ابھی چل بھی رہے ہیں, یعنی ہمارے پاس ایون جو بھی سوچ لے کے آ جاتا ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو سنیں, جہاں تک حل کر سکتے ہیں اس کو کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کام تو ہم نہیں کر رہے ہیں, آپ یہاں سے چلے جائیں.
یہ نہیں ہمارے میں، یعنی کہ ہمارے کاغذوں میں یہ چیز نہیں ہے، بہرحال ہم سنتے ہیں جہاں تک بھی اس کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. ایک بندہ امید لے کے آیا ہے، اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں اس لائق اس قابل سمجھا، تو ہمیں سننے میں کیا حرج ہے، سن کے ہم ان کا تھوڑا سا مسئلہ کہیں سے حل کروا دیں یا کر دیں، تو اس میں تو میں کہتی ہوں کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. زندگی کے یعنی کہ ہر شعبے میں ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سنیں اور ان کا مسئلہ حل کریں، جو چل رہے ہیں آج کل ہمارے ایشوز بنے ہوئے ہیں. بہت سی فیملیز ایسی ہیں اگر ہم ان کو دکھ سن لیتے ہیں نا اتنے سے ہلکا ہو جاتے ہیں. ہاں صحیح اگر بات ہم ہے، ان آپ کسی کا کو دکھ بانٹ داد رسی کے لیے ان کو کہتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یقین کریں اتنے سے ریلیکس ہو کے جاتے ہیں اور وہ بالکل اچھی لائف میں آ جاتے ہیں. تو اب یہ مقصد دیکھیں آج مسئلے مسائل کی وجہ سے اب کوئی جیسے آج کل چل رہے ہیں، کوئی نشے میں لگ گیا ہے، ہاں بالکل. کچھ گھر کی جیسے چک چکی نہیں ختم ہوتی. اگر میں آج آپ سے بات کروں گی، میں اپنا مسئلہ بتاؤں گی، آپ مجھے اتنی اچھے سے ہینڈل کریں گی کہ آپ کو ایک سکون نظر آئے گا، ایک امید نظر آئے گی زندگی میں. تو اسی میں بھی بہت حوصلہ ہو جاتا ہے کسی نے ہمیں سہارا دے دی ہے. تو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ ہماری پور کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پاؤں کی کھڑا کر دیں تاکہ یہ اچھے سے زندگی گزارے. اس سے زیادہ ہم ایکٹیو ہوتے ہیں یا اللہ یہ جلدی سے ہمیں کوئی رزلٹ دے دیں کہ یہ ماشاءاللہ سے ایک اچھی زندگی کی طرف آ گئے. یہ سلسلہ کتنے عرصے پہلے شروع کیا ہے؟ یہ تو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اگر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر اس کی جاب نہیں ہے، کوئی کام چھوٹا موٹا اپنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کریں. اتنی ایمبولینس ہے، اتنے مسائل، ساری چیزیں. یہ سلسلہ شروع کب ہوا، کیسے شروع ہوا؟ یہ کیونکہ بڑا انٹرسٹ سوال ہے. یہ ایک بڑا نرم گوشہ دل میں کبھی شروع سے ہوتا ہے، مطلب وہ دیکھ کے اچانک سے نہیں پیدا ہوتا، یہ چیز اندر موجود ہوتی ہے. میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں کراچی سے گھومنے پھرنے کے لیے آیا، تو چھٹیاں گزار کے واپس گیا. تو کچھ مہینوں بعد میرے والد صاحب کو جو فالج کا اٹیک آ گیا. فالج کا اٹیک آیا تو اس سے پہلے چونکہ ہماری لائف بہت اچھی چل رہی تھی، مطلب جو گاؤں دیہات کے اندر ایک اچھا سیٹ اپ ہوتا ہے، بہت زبردست تو ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ تھا. ہوٹل سے چکی لگی ہوئی تھی، ٹیوب ویل سے، ٹریکٹر وغیرہ، مطلب اچھا ویل سیٹ معاملہ تھا. تو جیسے وہ بیمار ہوئے، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کسی اچھے اسپتال میں جاؤ تو جمع پونجی وہ ہفتے کے اندر ساری پوری. بالکل بالکل. تو یہی کنڈیشن وہاں ہوئی. تو فیصل آباد میں ہفتہ 10 دن ٹریٹمنٹ چلی. اس کے بعد بہت ہم مطلب کرائسس میں آ گئے. ان کی ٹریٹمنٹ چلتی تھی. تو ایک ایسا لمحہ تھا کہ وہ میرے خیال زندگی کے 28 سے 30 سال وہ پیرالائز رہے ہیں، زبان ان کی بند ہوگی، بول نہیں پائے. تو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کریں تو کیا کریں. مطلب پھر ہم اپنے آپ کو ایک لاچار سمجھ رہے تھے، بے بس سمجھ رہے تھے. تو لیکن اللہ پاک کا احسان ہوا، پھر میں دوبارہ کراچی آ گیا. میں نے اپنی ورکنگ کی. پھر اس کے بعد کچھ ٹائم بعد میں نے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا. پھر میرے مائنڈ میں ایک ایسی چیز بیٹھ گئی، جیسے آج میرا باپ اچانک بیمار ہوا ہے، چارپے پہ آ گیا ہے، بجائے کہ ہمیں ارننگ دے رہا تھا، ابھی ارننگ آنے کی بجائے اس کے اوپر ایکسپینسز آ رہے ہیں. اب 9th کلاس کا بچہ کیا ٹیکل کر سکتا ہے؟ تو اللہ کا بڑا احسان ہے. پھر اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کی، والدہ کو سہارا دیا. تو مطلب ایک ایسے معاملہ تھا کہ ہم نے ہر چیز کو مینیج کیا. پھر ایک دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی کہ ہم نے کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ آنے والی نسل جو ہے اس سے مستفید ہو، اور کوئی بھی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرا اپنا گھر نہیں ہے. اس کا اپنا گھر نہیں ہے تو الشریف فاؤنڈیشن اس کا اپنا گھر ہو، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے فیمیل بیٹی ہے ہماری یا ہمارا بیٹا ہے. چاروں سٹیپ میں ہم اللہ کے فضل کرم سے ساہیوال میں اس وقت ہم بنانے جا رہے ہیں دارالمان کی صورت میں الشریف فاؤنڈیشن ہو. تو ہماری کوشش ہوگی جس کا کوئی نہیں ہے نا، وہ الشریف فاؤنڈیشن اس کا اپنا گھر ہوگا. آئے 5 وقت کی نماز پڑھے، اچھا صاف ستھرا کھانا کھائے، بقیہ لائف جو اچھے طریقے سے انجوائے کرے. تو ہم ایک سوچ پہ کام کریں، کیونکہ میرے دماغ میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جس کا باپ نہیں ہے اس کی باپ کی فیلنگ کیا ہے، جس کی ماں نہیں ہے ماں کی فیلنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، گھر کے اندر چیک ہے، لڑائی جھگڑے ہیں. تو مطلب سارے معاملات کو ہم نے اچھے طریقے سے پرکھا ہے، سمجھا ہے. اور ابھی ہم اپنی لائف دونوں میاں بیوی اللہ کی راہ میں وقف کر چکے ہیں. یقین مانے اب اپنی لائف میں ہمیں کوئی سکون نہیں ہے اپنی ذات میں. ہم کچھ ایون گھر میں کچھ اچھا کھانا کھا رہے ہوتے تو ہماری سوچ ان لوگوں تک ہوتی ہے کہ شاید بعض لوگ ہیں ان کو کچھ ملا نہیں ملا. اور ہم بھی اکثر بعض اوقات ہم کبھی سول ہاسپٹل کا ہم وزٹ کر رہے ہوتے ہیں رات کے ٹائم، کبھی جناح میں، کبھی باسی میں. لوگوں کے تاثرات دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی پیروں میں لیٹا ہوا ہے، کہاں لیٹا ہوا ہے. تو اپنے روم چینج کر کے مختلف جگہ جا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو کتنے مسائل کے سامنے، تاکہ مسائل کو سمجھیں تو اس پہ کام کرنا ہمیں آسان ہو. تو
تو اسی لیے ہم نے کوئی مطلب شعبہ کو مخصوص نہیں کیا. ویسے تو ہمیں اس وقت 40 پروجیکٹ پہ ہمارا کام ہو رہا ہے, جو ہمارے تمام لوگ الگ الگ پروجیکٹ لے کے کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کوئی اگر بندہ آتا ہے تو ہم اس کو بٹھاتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں, اس کی داد رسی کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے مطمئن ہیں ابھی تک اپنے ضمیر سے جس اسٹرگل ہم جو کر رہے ہیں اس کا ہمیں رزلٹ یہ مل رہا ہے کہ لوگوں کی دعائیں مل رہی ہیں. اور سب سے اچھی چیز دعا ہی ہے. ہاں, میں سمجھتا ہوں ایسی ایسی مائیں دعائیں دے رہی ہوتی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اب کل مجھے کال آئی, ایک ہماری ماں تھی گلشن حدید کے اندر, ان کی بیٹی کال آئی, بھائی آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں, کہ امی 10 دن پہلے ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے بیٹا بتایا نہیں. تو مطلب اتنا ہم رات کو فوراً میں اور میری بیگم دونوں ہم گئے ہیں. تو اب جانے سے واپس نہیں آ جائیں گی, لیکن ان کو اتنا اچھا لگا, اتنا اچھا لگا. ان کی بیٹیاں ساری اکٹھی ہو گئیں تو کہہ رہی جی واقعی وہ بیٹا سمجھتی تھی آپ کو. تو کہنے کا مطلب ایسی میری پتہ نہیں کتنی مائیں ہیں, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں کم از کم ماں کا درجہ تو مل رہا ہے نا, باپ کا درجہ مل رہا ہے. تو ہم ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار چلو اگر ہمیں کوئی بیٹا کہہ کے اس سے اپنا بیٹا نظر آ رہا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پراپر عید ہے, شبرات ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے, کوئی ایونٹ ہے, کپڑے گفٹ چاہیے, کپڑے چاہیے, تو ہم پراپر ان کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایسے تہوار ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ بلا لیتے ہیں, ان کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی پکنک بھی لے جاتے ہیں تاکہ ان کا مائنڈ تھوڑا سا فری ہو. تو مطلب ہمارا کام ہے کوشش کرنا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. بالکل بالکل. جی اب ہم لیں گے شو میں ایک چھوٹا سا بریک, ملیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. میں اپنے گیسٹ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. اچھا یہ بتائیے, دسترخوان کا بھی آپ کا سلسلہ کوئی ہے؟ دسترخوان بھی آپ لوگوں کا بچتا ہے, کھانا بھی آپ لوگوں کو کھلاتے ہیں؟ جی الحمدللہ دسترخوان ہمارے چل رہے ہیں, کافی تعداد میں چل رہے ہیں, اور دسترخوان پہ ہم گاہے بگاہے ہم خود موجود ہوتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا سسٹم ہم نے چلانے کی کوشش کی ہے. کچھ مہاجر حضرات ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دل کھول کے کام کر رہے ہیں, جن کی توسط سے ہم یہ سارا معاملہ سر انجام دے رہے ہیں. اس میں فیمیل میل علیحدہ ہم ان کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور بڑا صاف ستھرے طریقے سے ان کا کوالٹی, کھانے کی کوالٹی کا معیار اچھا اور اچھے طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں کچھ ایسی فیملیز اگر ہیں جو جیسے لاسٹ ٹائم میں ایک مرڈر ہوا ہے, اس نے خودکشی کی, ایسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں. اگر ہم ان تک فوری فی الفور تو پکا ہوا کھانا ان تک پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں, یا اپنے دسترخوان پہ بلا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پرابلمز ہیں, جاب کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پرابلمز ہیں, تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم سولو کرنے کی کوشش کریں گے. تو فی الحال دسترخوان ہمارا اینی ٹائم جو ہے, فی الحال ایک ٹائم ہے, لیکن آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم اس کو رات کا بھی 2 ٹائم کریں. تقریباً دسترخوان پہ کتنے لوگ آتے اس وقت اراؤنڈ اباؤٹ 3000 کے قریب لوگ ڈیلی کھانا کھا رہے ہیں. اچھا اچھا, تو آپ کا مختلف مینیو ہوتا ہے کیا؟ جی جی, کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ مینو ہمارا ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے 1 منتھ کے لیے, تو پھر پورا مہینہ وہ مینو چلتا ہے. پھر نیکسٹ منتھ کے لیے دوسرا, پھر نیکسٹ منتھ کے لیے دوسرا. اس میں اچھا کوالٹی کا کھانا جو ہم پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چکن ہے, بیف بھی اس میں ہوتا ہے, دال وغیرہ, چنا, اچھی کوالٹی کا کھانا ہوتا ہے. مطلب ٹھیک ہے, مطلب اچھا, کوئی مطلب بندہ جیسے اس میں انسان گھر میں کھانا کھاتا ہوا اس اسی میں اس کا گلٹی فیل نہیں کرے گا میں کیا کھا رہا ہوں. اچھے ہوٹل کا اسٹینڈرڈ کا کھانا ان کو فراہم کیا جاتا ہے. اچھا, یہ ایک چیز میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ تو ماشاءاللہ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, اس ٹائم میں اور کرونا کے بعد اب کیا چینجز آپ کو نظر آئی ہے؟ مطلب لوگ زیادہ غربت کی طرف چلے گئے, مسائل ان کے زیادہ ہو گئے, یا پہلے بھی اتنے ہی تھے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے پاس تو لوگ آتے رہتے ہیں, آپ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں, تو آپ لوگوں کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ کرونا کے بعد کیا سچویشن ہے. نہیں, کرونا کے بعد بہتری نہیں آئی. مطلب اس وقت کے لوگ, اگر کسی کو جاب مل گئی ہے, اگر اس وقت جاب لیس تھے, ابھی فرق اتنا ہے کہ جاب پہ اگر جا رہا ہے تو اس وقت کا جو قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اس کے قرضے اتر رہے ہیں. کوئی اور پرابلم کا شکار تھا, کسی کو سیلری ابھی تک ملی نہیں. بہت سی کمپنیز ایسی ہیں کہ 6-8 مہینے کی سیلیاں نہیں دے پائیں. بہت سی کمپنیز بند ہو گئی ہیں, ان کے آرڈر کینسل ہو گئے ہیں. تو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بہتری آئی ہے. جو دن بدن مطلب جو افراتفری کا عالم ہے, کبھی پیٹرول بڑھ رہا ہے, کبھی پیٹرول مل نہیں رہا, تو
تو کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، مطلب بہت ایک افراتفری کا سما ہے اس حکومت کے اندر. تو اب خدا رہا ہم تو کام بالا سے یہی کہیں گے کہ اپنے لیے بھی سوچیں، اور آج عوام جو آٹے کی چکی میں پس رہی ہے، خدا کے لیے ان کے لیے کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور ان کو کچھ ایسا پیکیج دیں کم از کم 2 ٹائم کا کھانا تو سکون سے کھا سکیں، جو کم از کم بھوک سے خودکشیاں تو نہ کریں نا. بالکل جو اس وقت خودکشیاں ہو رہی ہیں، مرنے کی تعداد بڑھ گئی ہے، عجیب سمجھ نہیں آ رہی ہے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یا آ رہے ہیں کیا بنے گا، اور آنے والے وقت میں مزید اس میں سمجھتا ہوں اس میں بہتری آنے کی فی الحال تو اس حکومت میں کوئی نوید نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں خدا را اپنی قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا نظام لائیں کہ تاکہ کم از کم لوگ تھوڑا سا سکون کی زندگی گزاریں اور افراتفری سے باہر آئیں، اور 2 ٹائم کا کھانا سکون سے کھا سکیں، بچوں کی بالکل. تعلیم اچھے طریقے سے دے سکیں. تو یہ معاملات ہیں. ہاں. اچھا مجھے بتائیے کہ جو لڑکے یا لڑکیاں جاب لیس ہوتے ہیں تو ان کو آپ کس طرح کی جاب پرووائڈ کرتے ہیں؟ ایک تو ایجوکیشن ان کی دیکھتے ہوں گے لازمی ہے، اور جو اگر جس نے پڑھا لکھا ہی نہیں ہے جو، یا پھر اگر کسی کو کوئی کام کھلوا کے دیتے ہیں تو وہ کس طرح کے کام ہوتے ہیں، مطلب کیا ایک وہ ہوتا ہے؟ پہلا سٹیپ تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو پراپر ریکوائرمنٹ ہے، جس فیلڈ میں انہوں نے اسٹڈی لی ہے اسی میں جاب ملے، ٹھیک. کیونکہ اس وقت بحران ہے، جابس اتنی نہیں ہیں اور جاب لیس جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ سینئر اکاؤنٹنٹ ہیں تو فی الحال آپ کو جونیئر اکاؤنٹنٹ کی جاب ملتی ہے تو آپ اس پہ کمپرومائز کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ بعض کو ڈرائیور ہیں، ڈرائیور کی جاب نہیں مل رہی تو آپ کو کسی ہیلپر کی جاب مل رہی ہے تو آپ اس پہ کمپرومائز کریں. ایک جگہ اپنی نوکری کو سٹارٹ کریں تاکہ ارننگ تو شروع ہو رہی ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں کہ آپ کو جو موجودہ آپ کو جاب چاہیے اس تک آپ پہنچیں. لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. مثال اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں آپ کو آتا، تو ہم کنسٹرکشن کمپنیز ہمارے ساتھ بہت لوگ رابطے میں ہیں، وہاں ہم دیہڑی پہ بھجوا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سی کمپنیز ہیں سیکورٹی گارڈ کی، وہ رابطے میں ہیں، وہاں بھجوا دیتے ہیں. تو مطلب ایون بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ چوکیدار کے لیے بندہ مانگتے ہیں، تو ہم کہیں نہ کہیں ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں بھائی ایک آپ وہاں جاب اسٹارٹ کرو، کھانا آپ ہم سے لے لو جو آپ کی مطلب کمی ہو رہی ہے منتھلی، 3 ٹائم کا 2 ٹائم کا 1 ٹائم کا پکا ہوا کھانا ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں، راشن آپ کو فراہم کرتے ہیں. 1-2 مہینے میں آپ سیٹ ہو جاؤ اور اس کے بعد اپنے نظام زندگی اچھے طریقے سے گزارو اور گھر نہ بیٹھو. خدا کے لیے گھر بہنا ٹھیک نہیں ہے، جو مل رہا ہے اس کو اس پہ کنار کرنے کی کوشش کرو اور اپنی نیکسٹ کی اسٹرگل جاری رکھو. اچھا، اور ویسے ایک چیز میں خود بھی دیکھتی ہوں کہ کراچی وہ شہر ہے کہ دوسرے شہروں سے لوگ آ کے یہاں پہ کماتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہاں کے جو اپنے رہائشی ہیں وہ پتہ نہیں یہ چیزیں کیوں نہیں کرتے. اب آپ یہاں دیکھیں کہ اگر ایک گلی کے چہرے پہ کونے پہ اگر فرینچ فرائز والا بھی کھڑا ہوا تو اچھی خاصے رات کو پیسے لے کے جاتا ہے. پر آج کل جو نوجوان نسل ہے وہ پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے کہ ان کو شرمندگی لگتی کہ ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ محنت میں تو کوئی شرم نہیں ہے. تو اس طرح کے بھی کوئی کام آپ اگر کوئی اپنا چھوٹا موٹا کام کرنا چاہے کہ نہیں میں جاب نہیں کر رہا، مجھے چھوٹا موٹا کام کرنا ہے، آپ مجھے سیٹ اپ ڈال کے دے دیں، تو اس میں بھی آپ کچھ مدد کرتے ہیں ان بالکل. کی؟ اس میں ہم ان کو بلواتے ہیں، پہلے تو اپلیکیشن آتی ہے ادارے کے نام پہ، پھر ہم کو کال کر کے بلواتے ہیں، انٹرویو ان کا کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا مطلب ایبلٹی ہے کہ یہ کام کیا کر سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے یا خالی باتیں کر سکتا ہے. اگر باتیں کر سکتا ہے تو اس کو تھوڑی سی ٹریننگ دینے کی کوشش کریں گے. تو اس کے بعد اس کو جیسے موبائل شاپ ہے یا مثال کسی جگہ ہوم ڈلیوری بھی کھانا کا جو آج کل معاملہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ شام کے ٹائم کھانا آپ ہوم ڈلیوری پہ چلے جائیں تو اس میں اچھی دیہڑی بن جاتی ہے. اور بہت سی عورتیں بہت سے لوگ گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں کپڑے کے حوالے سے. تو آؤٹ ڈور کے لیے فی ٹرپ یا فی کلائنٹ 200 روپے مل جاتا ہے، تو 7-8 کلائنٹ شام تک ہونے کو 2000-1500 روپے کی دیہڑی مل جاتی ہے. بائک یا موٹر سائیکل کا ہم ان کو لے کے دے دیتے ہیں، ابھی ہم بائک دیتے ہیں اس کو آپ اپنے حساب سے چلیں. اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں. بعض اوقات بچے زیادہ میں ٹیلنٹ ملتے ہیں، ہم کو کمپیوٹر لے کے کسی کورٹ کے سامنے بٹھا دیتے ہیں ٹائپنگ کے حوالے سے، ایگریمنٹس کے حوالے سے. تو مطلب کوشش کرتے ہیں اس بچے میں کیا ہے کرنٹ، کیا ایبلٹی ہے، کیا کر سکتا ہے، تو اس کے مطابق چھوٹی انویسٹمنٹ ہم کر دیتے ہیں. تو وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ قرض حسنا کے طور پر ہمیں بعد میں وہ پیمنٹ ریٹرن کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ نہیں کرتے، کچھ بھاگ جاتے ہیں جنہوں نے کام کرنے نہیں، کچھ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کام چلا نہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کام کرنے والے پہ. کام کرنے والے لوگ ہوں، سنجیدہ ہوں. میں یہ انشاءاللہ بات دعوے سے کہوں گا جتنے لوگ ہیں ہم سے رابطہ کریں، ہم پہلا سٹیپ ان کی جو ہے روزگار کا بندوبست کریں گے انشاءاللہ. اچھا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے ہماری کہ جیسے کچھ لوگ بہت چھوٹی چھوٹی جیسے 5, 10, 15 ہزار کی ضمانت کے لیے وہ سالوں سے قید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور ان کے لیے بھی کچھ کام کر رہے ہیں؟ یہ بھی اچھا سوال کیا. اس حوالے سے ہماری وکلا کمیٹی ہے, پراپر پینل ہے, 10 لوگوں کی ٹیم ہے. اس حوالے سے جیسے ہمیں اپلیکیشن ملتی ہے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. کرنے کے بعد ہماری ٹیم جاتی ہے جیل میں, ان کو ملتی ہے, وزٹ کرتی ہے. پھر اس کا جو پراپر ہے چھوٹی اماؤنٹ کا جو جرمانہ ہے وہ ہم پے کر کے اس کو ریلیز کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کے فضل کرم سے ایسے معاملات بہت ہم کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سینٹرل لانڈی جیل میں ایک میڈیکل کیمپ بھی قیدیوں کے حوالے سے کر چکے ہیں. اور مزید بھی ہمیں جو کام نظر آتا ہے تو ہماری ٹیم وہاں پراپر طریقے سے پہنچتی ہے اور اس میں کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ کی فاؤنڈیشن میں عورتیں بھی ہیں جو مگر کبھی جیسے آپ کہیں بزی ہیں کہیں اور ہیں تو وہ عورتیں جو ہے اگر کوئی عورت آ رہی ہے مسئلے کے ساتھ اپنا مسئلہ لے کے تو وہ مرد حضرات سے اگر بات نہیں کرنا چاہتی, کافی عورتیں کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہیں, تو آپ نے عورتیں بھی اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہیں جو ان کو ہینڈل کریں, ان سے بات کریں جب آپ نہیں ہیں, آپ کسی اور مسئلے کے لیے گئی ہوئی ہیں, تو اس طرح سے کتنی عورتیں آپ کے پاس؟ جی ماشاء اللہ وہ مجھے ہی فالو کرتی ہیں. جیسے ان کو ٹریننگ ہم نے دی ہوئی ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جیسے فیملی سے اٹھ کے آ رہی ہیں, کئی ایسی ہیں کہ ماسی ہیں کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کا بھی ہماری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی آپ نے بٹھانا ہے اور پانی وغیرہ پوچھنا. اگر ہم نہیں ہیں تو ہمیں فوراً بتانا ہے کہ کون آیا ہے اور آپ نے ان کو بھی صحیح سے ڈیل کرنا ہے. تو ہر طرف یعنی کہ وہ ہمیں دیکھ کے فالو کری ہوتی ہے. ہم نے ان کو بھی ٹریننگ دی ہوئی ہے. ہمارا جو سا ہوتا ہے بیٹھنا اٹھنا اور ان کو گائیڈ کرنا کہ کسی طرف سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے. کوئی آئے اور یوں ہی بیٹھے اور دیکھا ہے کہ کوئی یہاں پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ کافی تعداد میں عورتیں ہیں کہ جب ہم نکلتے ہیں تو میں ان کو یہاں جیسے اپنے اس میں لگی ہوئی ہیں تو وہ کال کرتی ہوں, آ جاتی ہیں. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہے, ٹھیک ہے. جہاں واقعی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ مسائل ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مسائل نہیں ہیں پر وہ ایک طرح سے چیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. ایسے لوگ آتے ہیں آپ ایسے کے بھی پاس جی کیونکہ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پہ بالکل موجود ہیں. صحیح بات ہے. ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. بہت ہاں زیادہ ایسا کوئی چیز ہوئی ہو آپ لوگوں کے ساتھ تو وہ بھی اگر شیئر کرنا نہیں, چاہیں. ڈیلی کی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, لیکن اس کا ہمیں سمجھ آ جاتا ہے جب ہم چیٹ ہاں کر رہے یہی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے لیے آپ کس ہم طرح سے میں تو کام کے حوالے سے کہہ رہے ہوں گے تو جان چھڑا رہا ہوگا, نہیں آپ پیسے دے دیں بھئی آپ اچھا یہ کر لیں, نہیں آپ راشن دے دیں. مطلب ان کی سوئی جو ہے راشن پیسوں تک اٹکی ہوئی ہوتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. پھر اگر ہم ان کو منع کر دیں سختی کے ساتھ تو وہ ہمارے گلے پڑنے کی کوشش کریں گے. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایڈمن کمیٹی آپ کو کال کرے گی, آپ کا کیس اوکے ہوگا. کئی بار نہیں, اس بڑے طرح ہی پیار سے ان ہوتا سے ہے. جان چڑھاتے ہیں کیونکہ ایسی بہت سی لیڈیز ہیں وہ تو ہمارے اچھا گلے آ جاتی ہیں. یہ اس میں یہ بھی بہت ہے کہ اب ایک ہمارے پاس بزرگ آئے, اس کی حالت یقین جانے کہ ظاہر سی بات ہے ہم جب بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے پیرنٹس نظر آتے ہیں کہ یہ آج اتنا خوار ہو رہے ہیں. اگر ان کے بچے ان کو سنبھالنے والے ہوں تو یہ کیوں خوار ہوتے ہیں. ہم بھی ان کے بچے ہی ہیں. یہ تھے نہیں آفس میں اور میں تھی. میں نے ان کو بہت یعنی کہ ان کو کھلایا پلایا بھی اور میں نے ان کی بات بھی سنی, ان کو ڈیٹیل سے سمجھایا بھی. تو ان کی کچھ چیزیں کم تھی, میں نے کہا آپ وہ لے آئیے گا. میں نے ان کو کرایہ بھی دے دیا کہ پریشان نہ ہو جس طرح کی ان کی حالت تھی. مگر افسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی سننے والا ہے آپ ان کو بتا رہے ہو تو یہ ڈرامے اپنی زندگی کے ساتھ کرو گے تو یہ پھر مطلب ہے نا کہ جب ہم خوار ہوتے پھر رہے ہیں. ہماری زندگی ہم نے اپنی زندگیوں کو خود مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے. کئی لوگ اس طرح کے ہیں. جب وہ دوبارہ آئے تو یہ تھے, میں نہیں تھی آفس میں. ان کے کال میرے پاس آئی کہ نا یہ ایک بزرگ نہیں تھے ماشاءاللہ. وہ جب میں نے کہا اچھا میں آ رہی ہوں میں دیکھتی ہوں تو میرے اسٹاف نے ماشاءاللہ ان کو کافی اچھا سنبھال لیا. کہہ رہے باجی یہ تو وہ لگ ہی نہیں رہے جو اس دن بزرگ آئے تھے. بے وہ تو ہمیں وہ کرنے لگ گئے کہ بلیک میل کرنے لگے کہ میں نے ان کا سنا, میں نے ان کو جاتے ہوئے کرایہ دے دیا کہ بزرگ ہیں پتہ نہیں کرایہ ہے کہ نہیں ہے. وہ تو بھئی بیٹھ گئے, انہوں نے پھر ان کو ڈیل کیا. مطلب کیا پیسے دو گے تو میں جاؤں گا. میں تو آپ کو کہنے پہ نے تو جب کرایہ دیا تھا کہہ رہے آپ نے تو کہا تھا کہ میں یعنی کہ ہر چکر پہ مجھے آپ اتنے دے دیں گے. ہم نے تو ایسی بات بھی نہیں کی. یقین جانے کہ وہ یعنی کہ ان کی باڈی کی جو وہ تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی تھی جس حالت میں وہ آئے تھے, اتنے اکڑ کے. اور میں نے کہا یہ کتنی غلط بات ہے, کتنے بزرگ ہیں, ہم نے تو آپ کی اس چیز کو دیکھا. یعنی اس طرح کے بلیک میل بھی ہمیں بہت کرتے ہیں. دسترخوان پہ ہے, راشن دیتے ہوئے ہے. مطلب اصل میں اس وقت جو میں سمجھتا ہوں باہر مانگنے والا زیادہ طبقہ ہے نا وہ پروفیشنل ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو سفید پوش لوگ ہیں وہ
तो खैर वो बहुत कम लोग हमें मिलते हैं, उन तक हम खुद पहुंचते हैं। जैसे हमें कोई एड्रेस मिलता है कि हमें कोई उनके नीडी पर्सन लोग बताते हैं, उन तक हम खुद पहुंचते हैं। इस तरह के लोग हमारे पास आते हैं, ज्यादा फेक होते हैं, ज्यादा फेक होते हैं। और फेक फेक होते भी हैं। क्या, और वो जैसे हमारे सट्टेबाज होते हैं। ऑफिस तक आ गए ना, तो जो हमारा स्टाफ है वो उनसे एक से दूसरा बात पूछेंगे ना तो वो उलझ जाते हैं। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आने देंगे ना आपको, क्योंकि ये सब जो हमारे माशरे में सब कुछ चल रहा है। जब अगर वो मुस्तहिक हैं, परेशान है, तो उसने यही बताना है ना कि मैं परेशान हूँ, मुस्तहिक हूँ। वो इस तरह तो नहीं है ना उसमें बदतमीजी में उतरेंगे। तो फिर हमारे तक आने से पहले हमारे स्टाफ को पता चल जाता है कि ये तो बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, और ये हमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। इस तरह बहुत तंग करते हैं लोग, जो इन्होंने कुछ नहीं करना ना वो कुछ खुद करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। पता नहीं अपने साथ साथ कितने लोगों को और लगा लेते हैं। पर इस तरह की अगर चीजें होती हैं तो मेरे ख्याल से अगर कोई एक हकदार भी आता तो एक जहन में तो होता है कि चेक करो कहीं ये भी तो वही नहीं है, ऐसे ही क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से जो हकदार लोग हैं, जो जिनके ऊपर मसाइल टूटे हुए हैं और जो उसको फेस कर रहे हैं, उन लोगों को भी इंसान शक की निगाह से देखता है कि आया कहीं ये भी तो वही नहीं है, क्योंकि दिन भर में आप लोग ऐसे लोगों को फेस करते रहते हैं। तो इसकी वजह से कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, अगर 100 लोग आए हैं फर्ज करें ना, तो अगर 2-4 लोगों का काम नहीं हुआ तो हमारे गली का हड्डी बन जाएंगे, बोलेंगे जी हमने आपको एप्लीकेशन दी थी, तो हमने एनएसी की कॉपी कराई थी, पैसे खर्च हुए हमारे, या तो वो दे दें या हमारी एप्लीकेशन हमें वापस दे दें। अच्छा, मतलब वो उस वक्त तक चाहेंगे नहीं, या तो 1000-2000 उनको दे नहीं दें, या वो एप्लीकेशन ढूंढ के उनको वापस नहीं। अच्छा। ये काम हम नहीं करते हैं कि अगर वो हमें तंग कर रहे हैं तो देखो हमें तंग जानबूझ के कर रहे हैं, ये हम उनको पैसे पकड़ा दें। हाँ, ये होता है कि हमारी आंख ने देखा है कि एक अल्लाह की रजा के लिए कि ये जैसे मैंने उस बुजुर्ग को किराया दे दिया, तो वो तो बैठ ही गए कि मुझे हर चक्कर में 500 दो तो 1000 दो फिर जाऊंगा, यानी ये उसके साथ हम एग्रीमेंट करें तो वो जाएंगे। तो इस तरह नहीं हम करते हैं, वो उसमें नहीं आएंगे, बैठे रहे आप। ठीक है, आपको जो मसला है वो आपका हल कर देते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। ये काम हमने नहीं करना कि कैश की सूरत पे हम आपको पैसे दिखाएं, तो कौन फिर उठेगा। सही बात। अच्छा, आपके ऑफिस कितने, कराची में कितने हैं, या शहर कराची शहर से बाहर भी हैं? मेन अल्लाह के फजल से हमारा हेड ऑफिस कैदाबाद पे है, बाकी ब्रांचेस हैं एम्बुलेंस के हवाले से। जितने मेन बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ हमारी गाड़ियाँ मौजूद हैं, वहाँ हमारे सुपरवाइजर मौजूद है। उसके अलावा हमारे जहाँ वोकेशन सेंटर हैं, जिस तरह आगरा ताज है, खुदा की बस्ती है, शारत टाउन है, बिलाल कॉलोनी, और बेशुमार इलाका जाते हैं, अब्दुल्ला गोठ है। अक्सर जी हमारे जो वोकेशन सेंटर हैं गोठों में, देही एरियाज में, तो उसके बाद फिल्टर प्लांट हैं, उसकी तनसीबें हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं हमारे। तो जो हमारे ऑफिस बन रहे हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो समझो उसमें हमारा ऑफिस भी होता है। हमारा कंसल बंदा वहाँ बैठा होता है, अगर कोई बंदा फरियाद लेके आता है वहाँ प्रॉपर एप्लीकेशन लेगा। अगर वहाँ के लोग ज़्यादा हैं तो फिर हम विजिट पे वहाँ उनको टाइम दे के वहाँ पे चले जाते हैं, जाके उसको देखते हैं। और बाकी इसके अलावा पंजाब साहिवाल है, डिस्ट्रिक्ट कसूर है, मियाँ वाली है, बेरा है, लाहौर है, मुल्तान है, एम्बुलेंस का बहुत बड़ा सेटअप है, इमजार खान है। तो अल्लाह के फजल करम से ओवरऑल मेरा ख्याल पंजाब या सिंध के हर शहर में, जैसे टंडोला जार है, बदीन, मातली है, तो तकरीबन हर जगह अल्लाह के फजल करम से काम हमारे हो रहे हैं, और ये सिलसिला इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा, जरूर, रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो इसकी वजह ये है कि हमें जो लोग हैं वो अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छे मेहनत करने वाले साथी हैं, जज्बा रखने वाले लोग हैं, तो हमें इसलिए अच्छा लग रहा है कि हम उसको मजीद प्रमोट करते चले जाएं। बिल्कुल, अल्लाह आपकी और आपकी मदद करे, आपके और इसके साथ साथ हमारे कुछ इस्लामी प्रोग्राम भी हम करवाते रहते हैं। उस सिलसिले का आज भी हमारे तरफ से कुछ और बुजुर्ग हैं, बाबा जी निहारुद्दीन अतारी साहब, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें एक रूहानियत का मरकज भी चलता है, और उसके बाद साल स्वाब के हवाले से बहुत बड़ा काम होता है, जिनके लोग दुनिया जहाँ से जा चुके हैं। तो बस कोशिश है कि ज़िंदगी के किसी भी मामलत में हम उनकी मामलत करें। तो इस हवाले से मैसेज भी है कि अगर लोग उस महफिल को ज्वाइन करना चाहते हैं, गौस पाक रोड कुरंगी कराची में, उसको आज ज्वाइन करें, और बहुत अच्छी रूहानी महफिल है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। अब शो का जो सेगमेंट का टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अभी हमारा सेगमेंट जो है वो ख़त्म हो चुका है, और 11 बजे तक हम लाइव रहेंगे। आप हमारा शो देखते रहें, लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سنڈے کے دن جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب ہوتے ہیں. میں ان کو اپنے شو پہ ویلکم کروں گی، پر اس سے پہلے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. سب سے پہلے ان کا خاندانی تعارف ہم دیکھیں گے، پھر ان سے ملاقات کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر. طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر. پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی. آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. جی ناظرین، جو ہے آپ نے خاندانی تعارف دیکھا پروفیسر صاحب کا. اب میں ان کو ویلکم کروں گی اپنے شو پہ اور ان سے بات بھی کروں گی. اور آپ کو سب سے پہلے ٹاپک بتاتی چلوں کہ آج ہمارا ٹاپک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، اور وہ صرف ابھی ہاٹ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہاٹ ٹاپک ہے. اب آپ سوچیں گے مسکرا کیوں رہی ہے یہ کہتے ہوئے؟ اس وجہ سے میں ہنس رہی ہوں کہ عموماً عورتوں کو، مرد حضرات کو بھی، سب کو ہوتا ہے گلا کہ خراٹے بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کے روم میں آپ کی وائف خراٹے لے رہی ہے تو شوہر کی نیند خراب ہے، اور اگر شوہر خراٹے لے رہا ہے تو وائف کی نیند خراب ہے. اچھا، آج ہم خراٹوں پہ بات کریں گے کہ انسان خراٹے لیتا کیوں ہے اور خراٹے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. اس پہ سارے ہم آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے. اگر آپ بھی کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، تو آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ ہمارے فون نمبر آ رہے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. تو اس ٹائم میں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی رحمت کرم ہے. آج کا موضوع واقعی ایسا ہے کہ جس سے کافی لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پروفیسر صاحب، ایک بار ہم لوگ شادی میں کہیں گئے تھے اور وہ روم میں، کیونکہ اب کہیں شادی پہ اگر آپ گئے تو آپ الگ روم تو نہیں ان سے لے سکتے، تو وہ ایک روم میں کچھ لوگ تھے ساتھ. آپ یقین کریں ان خراٹوں نے مجھے پوری رات نہیں سونے دیا. بالکل بالکل. اتنا پرابلم. خراٹے والا اگر خود سو جائے پھر کوئی نہیں سو نہیں، اس سکتا. کے باوجود خراٹے والا خراٹے لیٹے لیٹے ہڑبڑا کے خود ہی ڈر کے اٹھ جاتا ہے. خود ہی ڈر کے. ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، بالکل صحیح جیسے کہہ رہے ہیں. بچوں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو بچوں کی جب گیس خارج ہوتی ہے تو خود ہی ڈر جاتا ہے بچہ. خود ہی ڈر جاتا. تو ایسے خراٹے والا بھی ڈر جاتا ہے، خود ہی اپنے خراٹوں سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کون خراٹے لے رہا ہے. سمجھو، میری تو نیند حرام کر دی، حالانکہ خود خراٹے لے رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں نے کئی دیکھی ہیں، خواتین بھی دیکھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں. اور اس سے جو ہے وہ ان کا خراٹے لینے سے کا وجہ اصل کیا ہے؟ اصل وجہ کیا؟ اصل کئی وجوہات ہیں. اس میں بڑی وجہ جو ہے موٹاپا بھی ہے. اکثر موٹے لوگوں کو خراٹے آتے ہیں، یا جن کا نرخرا ناک کے پچھلے سویلنگ ہو جاتی ہے، حلق میں سویلنگ رہتی ہے، نزلہ رہتا ہے، اور اس قسم کی خرابیاں کہ جس سے
کھانسی وغیرہ کا بھی استعمال ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کو اس وقت وقتی طور پہ خراٹیں شروع ہوتی ہیں، مگر کچھ لوگوں کی تو بہت پرانی عادت ہوتی ہے اور لوگ انہیں الگ سلاتے ہیں یا گھر والے ان سے الگ سوتے ہیں کہ جی ہماری تو نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ خراٹے لینا یا ناک کی ہڈی کا بڑا ہونا یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس کو آدمی ایک تو ناک کو ہر وقت جب بھی ہو آئلنگ رکھے، اچھا، ناک میں زیتون کا تیل، ناریل، سرسوں، یہ رات کو سوتے وقت لازمی لگائیے۔ اس سے ایک تو یہ رہے گا کہ آپ ناک نرم رہے گا، ناک کے اندر جو ورم ہے وہ ختم ہوگا اور تھروٹ پرابلم جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ زیتون کانوں میں بھی لگائیے اور اسی طرح 2-3-4 قطرے کم از کم، زیادہ سے زیادہ 1 چمچ رات سوتے وقت زیتون کا تیل پیجیے۔ صبح اٹھ کر گرم پانی کے غرارے کریں، رات سوتے وقت بھی نمک ڈال کر، اور نمک وہ نہیں جو عام ہمارا مل رہا ہے، نمک لاہوری نمک جو لال نمک ہوتا ہے وہ آپ کا ورم بھی دور کرتا ہے، وہ آپ کی غرارے کرنے میں بھی بہترین ہے لاہوری نمک۔ تو تھوڑا سا لاہوری نمک جو ہے وہ گرم پانی میں ڈال کر اس کے غرارے کر کے سوئیں اور صبح اٹھ کے غرارے کریں۔ یوں جو ہے وہ آپ کا خراٹوں والا مسئلہ، سائنس پرابلم، ناک کی ہڈی کا بڑا ہوا ہونا، اور کسی کی ناک کا نیند بھی خشک سکون رہنا، کی ہوگی اس کے بعد، کیونکہ آج کل موسم بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ناک خشک ہو جاتی ہے، حلق بالکل خشک ہو رات جاتا کو ہے۔ سانس لینے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ پرابلم یہی وجہ ہے کہ موسم کی تبدیلی ہے، ہم پانی اتنا نہیں پیتے جتنا گرمیوں میں پیتے ہیں اور سردیوں میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ رات سوتے وقت کم از کم گرم پانی آپ 1 گلاس ضرور پئیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ناک میں، حلق میں جب آپ آئلنگ کر دیتے ہیں تو اس سے ایک تو ورم ختم ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ خشکی، آپ کو پیاس کم لگتی ہے۔ یوں زیتون کا تیل جو ہے وہ پیروں کے تلوں پہ مالش بھی کریں۔ اور ایک اور چیز ہے کہ جب ہم کچھ پوائنٹس ہیں ہمارے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں، اچھا، ان پریشر پوائنٹس کو خاص طور پر زیتون کا تیل لگائیں۔ مثال کے طور پر ایک تو انگوٹھا ہے آپ کا، انگوٹھا جسم کا بڑا کام کی چیز ہے، اچھا، یہ آپ کی شناخت بھی ہے، سمجھا نا، یہ آپ کا شناختی کارڈ بھی ہے، اور یہی آپ کو بہت سارے مسائل سے کو حل بھی کرتا ہے۔ مثلا ابھی اس انگوٹھے کو اگر آپ زیتون کا تیل لگا لیں یا کلونجی کا آئل لگائیں یا سرسوں ہو، اگر خالص سرسوں کا تیل ہے تو بھی لگا سکتے ہیں، لگا کے اس طریقے سے اس کو انگوٹھے کو خوب مالش کریں، خوب مالش کریں، خوب گول گول۔ جب آپ اس کو گرم گرم کر لیں گے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی کلونجی، اجوائن، یہ مکس کر کے کاغذ پہ اس پہ لگا کر اس کو لپیٹ لیجئے تو آپ کا گلے کا پرابلم، خراٹے اور نزلہ، خاص طور پر حلق کی جتنی پرابلم ہے، جتنی بھی آپ کی یہاں سے اوپر کی پرابلم ہے وہ حل ہوں گی، اور دمے کے مریضوں کو بھی بہت فائدہ اس سے ملے گا۔ اچھا، تو کلونجی اور اجوائن یہ مکس کر کے جب آپ باندھ دیں گے تو اس کو 24 گھنٹے لگا رہے، رات سوتے وقت بھی یہ عمل کریں تو اس سے بھی آپ کے خراٹے بھی بند ہوں گے، کانوں کا پرابلم بھی سالو ہوگا، نزلہ، یہ بھی گلا، جن لوگوں کا گلا بیٹھ جاتا ہے، آواز صحیح نہیں آتی، اور ان کا گلے بھی نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خاص طور پر ٹی وی چینلز پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو اکثر پرابلم گلے کا رہتا ہے، بالکل، تو ان کے لیے، اور یہ گانے والے، بالکل گانے والوں کو تو زیادہ، کیونکہ اگر ان کی نیند نہیں ہوئی، رات کی نیند کی وجہ سے ویسے ہی آواز پہ فرق پڑتا ہے، پھر آپ نے پوری رات اگر کانسرٹ کرنے ہیں، گانا گانا ہے تو پھر آواز کا تو بڑا کیئر ہے۔ تو مجھ سے اکثر گلوکار جو ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا ایک تو اسٹیمنا نہیں رہا پہلے جیسا گانے کا، پھر دوسرا یہ کہ ہمارے 2-3 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ساؤنڈ ہمارا جو ہے گلوکاری کا جو ٹیمپو ہے وہ صحیح بنتا نہیں ہے، وہ گھرج نہیں پیدا ہوتی۔ تو انہیں میں 2-3 چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ عسکری واٹر، ہمارا عسکری واٹر میں کلونجی کا تیل، زیتون کا اور مینتھول یعنی 7 پودینہ، 7 اجوائن، 7 دار چینی اور 7 لوبان، اس قسم کے جو ہے 17 قسم کے 7 موجود ہیں۔ اچھا، تو اس کے اگر چند قطرے حلق میں ڈال لیے جائیں تو اس سے آواز کافی بہتر، فوری طور پر بہتر بھی ہو جاتی ہے،
नज़ला भी रुक जाता है और आपको चैनल पे बैठ कर बात करने में या तकरीर करने में या घर में अमूमन ये इन चीज़ों को आपके ड्रॉप्स यूज़ कीजिए और उससे जो है ना अस्करी वाटर मेरे 101 इमराज की एक दवा है। अच्छा, यानी खाने की दवा, सूंघने की दवा और लगाने की दवा, हर किस्म के जोड़ों का दर्द, वरम को ख़त्म करता है। अच्छा, और सर दर्द ख़त्म करता है, गर्दन के मोहरों में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो भी एक तो अस्करी वाटर का इस्तेमाल करें और दूसरा जो मैंने आप बताया कि अंगूठे को या आप दाएं या बाएं अंगूठे या दोनों अंगूठों को आप रबिंग करके इसमें लगा लीजिए कलौंजी और अजवाइन, इसको उसमें रखकर और लपेट लीजिए, कपड़ा या कागज से अपना लपेट के रख लीजिए तो इससे आपका जो गर्दन के मोहरे हैं उसका प्रॉब्लम भी सही हो जाता है, समात भी बेहतर होती है, नज़र भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, नज़र का प्रॉब्लम भी ज़्यादातर लोगों को रहता है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करके प्रोफेसर साहब से अगर आपने कोई अपना मसला डिस्कस करना है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अच्छा, नज़र का बड़ा आजकल मैं हर दूसरे इंसान से ये सुन रही हूँ कि बहुत मतलब धुंधला नजर आ रहा है, पता नहीं। जी। अच्छा, मुझे तो ये फील हो रहा था शायद कोई मौसम में ऐसी चीज है, तो मैं सबको ये कहती शायद मौसम ऐसा होगा। हम लोग हर चीज मौसम पे डाल देते हैं ना कि शायद मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। तो ये क्या वजूहात हो सकती है कि हर दूसरा तीसरा बंदा यही कंप्लेन कर रहा है कि नजर सही नहीं आ रहा? हाँ, नहीं उसकी वजह भी यही है कि एक तो सुबह और रात सोते वक्त जो है ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए, अरक गुलाब डालिए आंखों में, रात सोते वक्त में जैतून का तेल लीजिए और आंखों के गिर्द जो है और ख़ास तौर पे यहाँ आंखों का जो है जैतून का अच्छी तरह लगाइए। उसके बाद आंखें बंद करके चारों तरफ आंखें घुमाइए। ये एक तो अमल है। कानों में भी जैतून लगाइए, नाक में जैतून लगाइए और इसका 1 चम्मच रात को सोते वक्त पी लीजिए। इससे बड़ा आपको नज़र भी आपकी बेहतर हो जाएगी, समात भी बेहतर होगी, साइनस प्रॉब्लम भी आपको नहीं रहेगा, खराटे भी नहीं रहेंगी और इसी तरह पैरों के तलों पे भी जैतून का तेल लगाइए। ठीक है। कॉल आइए जी, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, एनी सुहेल कॉलिंग। आपकी आवाज कम आ रही मुझे। सुहेल बोल रहा हूँ गुलशन इकबाल से। जी जी, क्या कहेंगे? आवाज मेरी कम आ रही है तो मैं दोबारा करूँ क्या? नहीं, ठीक है, आ रही आवाज, आप बात करें। यह मेरी बेटा है, उसको जो है नाक में बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है जी, सीधे हाथ से सीधे वाले सुराख में, तो डॉक्टर अब ऑपरेशन बोल रहे हैं उसका। अच्छा, उम्र क्या बच्चे की? बढ़ गया है उसको, तकलीफ तो नहीं लगी है कि सांस में प्रॉब्लम है और कान में भी दर्द है इसकी वजह से। ठीक है, आप टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी इसी मौजू पे बात हो रही है। मैं अभी जो नुस्खा बताया है उस पर अमल कीजिएगा। एक तो जैतून का तेल मैंने बताया कि नाक में लगाएं, कानों में लगाइए और कानों में, नाक में, और उसका 1 चम्मच जो है जैतून वो पीजिए, सोते वक्त जरूर पीजिए और दिन में भी 3, 4, 5 मरतबा जब भी हो नाक में खुश्की हो तो 3, 4, 5 मरतबा आप जैतून का तेल नाक में लगाएं। जैतून है, कलौंजी का तेल है, इसी तरह सरसों है, ये आप इसका सरसों का तेल खालिश हो तो वो भी बहुत लाजवाब है। और मैंने बताया कि नीम के पत्ते लीजिए और उसको बॉयल कर लीजिए 1 कप पानी में और उसके गरारे भी कीजिए नीम के पत्ते के, नाक भी नीम के पत्तों के पानी से साफ कीजिए। अच्छा। और नमक डाल के भी गरारे किए जा सकते हैं। आप हमसे अस्करी वाटर मंगवा लीजिए। आप कराची में हैं तो आप बच्चे को ले आइए मेरे मतब में और यहाँ से मैं उसका चेकअप भी कर लूँगा और उसको हमारी की दवा है अस्करी वाटर, वो बहुत लाजवाब चीज़ है। उसको चंद कतरे जो हैं जैतून में मिला के नाक में लगाएं, कानों में लगाएं तो नाक का प्रॉब्लम, नाक में वरम हो जाता है, गोश्त, असल में कहते हैं गोश्त बढ़ गया है। बेसिकली चीज़ ये होती है, मैंने अक्सर इमराज में देखा है, मरीजों को देखा है कि उनका नाक में वरम हो जाता है जिसको कहा जाता है गोश्त बढ़ गया। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। रहीम यार खान से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं?
ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ مہربانی کر کے جب بھی آپ ہمیں کال کریں ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ ہماری آپ سے بات ہو سکے. دیکھیے اب آپ اپنی آواز خود سن رہے تھے تو آپ کی ہمارے سے بات نہیں ہو سکی, تو اپنا بھی ٹائم بچائیں کیونکہ ہمارے شو کا بھی ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ ہم کال آپ اس طرح سے کرتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ریپیٹ میں آپ دیکھ لیں یا یوٹیوب پہ اپنی آواز سن لیں, پر یہ ہے کہ جس ٹائم کال کریں تو ٹی وی کا والیوم بند کریں. جی پروفیسر صاحب. جی ہاں. اچھا یہ بھی سنا ہم نے ناف میں بھی آئل رات کو 2-3 قطرے ڈالے, اس کی یہ اس کے کیا فائدے, کیونکہ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے, میں نے اکثر پروگراموں میں یہی آپ بتایا نے ہے بھی کہ بتایا. ناف میں لگائیے. اصل میں ناف جو ہے انسان کی پہلی غذا کی نالی ہے, اچھا, اور اس کا مرکز ہے, سینٹرل ہے. اس کے بعد جو ہے یہ بے شک آدمی غذا جو ہے منہ سے لیتا ہے دنیا میں آنے کے بعد, لیکن یہ اس کے اثرات پوری باڈی میں ہیں. یہ سمجھے کہ یہ مین پوائنٹ ہے, اور جہاں سے جب بھی آپ آئلنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات پوری باڈی میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ناف کا تعلق جو ہے وہ اس طرح انسان کا پہلی خوراک کی نالی ناف ہی تھی. تو اس میں بہت جی ہاں اس کے فائدے کافی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں ناف میں تیل لگانے کے. ہاں. اور جب آپ میں یہ دیکھ رہا ہوں ناظرین کہ میرے موبائل پر مسلسل جو ہیں کالز آ رہی ہیں اور لوگ کالز کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ میں اس وقت پروگرام کر رہا ہوں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ 2 بجے 3 بجے کے بعد اگر کالز کریں گے تو میں آپ کو صحیح طریقے سے اٹینڈ بھی کر لوں گا اور آپ کے مسائل کا جواب بھی دوں گا. باقی جتنی بھی کالز آ رہی ہیں انہیں وقتاً میں رنگ بیک کر دیتا ہوں, اور انہیں میسج بھی آ جاتا ہے کلینک کا ایڈریس. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے اتنی اچھی بات کی تو میں نے سوچا تھوڑی دنیاوی باتیں بھی کر لیں. یہ بتائیں اب وقتاً فوقتاً جو کالز کرتے تو آپ نے کوئی پیکیج کروایا ہوتا ہے؟ اچھا مجھے بڑا مزہ آتا ہے پروفیسر صاحب سے اس طرح سے بھی بات کر کے. پروفیسر صاحب پہلے کال لوں گی, اس کے بعد آپ نے اس کا مجھے جواب دینا. 200-300 لوگوں کو کال کرنا آسان بات ہے, مطلب پھر بس اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. اچھا جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جو بھی بات کریں پلیز تھوڑا سا لاؤڈ بات کیجیے گا, آپ کی آواز مجھے تھوڑی سی کم آ رہی ہے. جی میڈم صبح میرے ہاتھ کی انگلی جو ہے, جو یہ پنجہ ہے, یہ مڑ گیا تھا, جس کی وجہ سے میرا لگتا ہے گوشت اندر سے پھٹا ہوا ہے. تو یہ دوسرا دن ہے مجھے درد ہے کافی, جیسے ہڈی ٹوٹ گئی ہو یا, اور گوشت میں بہت پین ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسا نسخہ ہو؟ نہیں آپ کی آواز مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے. میری ہڈی کا گوشت پھٹ گیا, ہاتھ کی ہڈی ہے انگلی, جی اس کا گوشت جو ہے اندر سے پھٹ گیا, جس کی وجہ سے سویلنگ بھی ہے اور درد بہت ہے, پین ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کماڑی سے سر. اچھا ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. گوشت پھٹنے سے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سرسوں کا تیل اور ہلدی اسے ملائیے. پروفیسر صاحب کس سے مل گیا ہے, بڑی تیل کی بات ہے. ہاں جی سرسوں کا تیل لگائیے, ہلدی اس میں مکس کر کے نا پورے لگائیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عسکری واٹر ہے, یہ جوڑوں کا درد اور پھٹا ہوئے گوشت جو آپ کے ٹیشوز ڈیمیج ہو کوئی بھی جاتے ہیں, زخم بھی ہے تو اس کو بھی صحیح کرتا ہے. تو یہ اس کو منگوا لیجئے آپ, تو انشاءاللہ اس سے لگانے سے بڑی جلدی جو ہے یہ گوشت جو ہے ٹیشوز آپس میں جڑ جائیں گے اور آپ کو اس پرابلم سالو ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کا دلیا کا استعمال زیادہ رکھیں, اس میں بھی ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی جلدی پٹھوں کے دردوں کو اور پٹھوں کو جی ہاں گوشت کے پھٹے ہوئے چوٹیں وہ بھی بڑی جلدی ہیلنگ کر دیتا ہے. اچھا ابھی آپ کہہ رہی تھی پیکیج کیا بات ہے, پر آپ کو پتہ ہے کہاں سے کال آئی ہے؟ جی بلوچستان سے آئی ہے کال. ان کو تو بالکل ویٹ نہیں کرواؤں گی, مجھے بلوچی لوگ ویسے بھی بڑا پسند ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک بھائی, تھوڑی سی آواز آپ کی کم آ رہی ہے, تھوڑا سا لاؤڈ بولیں. آواز کم آ رہی ہے. کیا حال ہے جناب, ٹھیک ٹھاک ہو, خیریت سے ہو؟ جی بالکل. ہلو جی بولیں. ہلو آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے, آپ بات کریں. کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. میں نے کہا خراج مجھے بھی, میں بلوچستان سے اب کر رہا ہوں, ہرنائی سے. جی بولیں, کیا کہیں گے؟ یہ خراج. اچھا جی تھوڑی سمجھ نہیں آئی تھی, بلوچستان سے کال آئی تھی, ہو سکتا چلیں اگر آپ مجھ سے براہ راست فون پہ رابطہ کر لیجئے, میری فون نمبر چل رہے ہیں جی اسکرین پہ چل رہے ہیں, یہ دونوں نمبر میرے واٹس ایپ نمبر ہیں. ناظرین اپنا جو رپورٹس وغیرہ ہیں علاج کے سلسلے میں وہ رپورٹس بھی بھیج سکتے ہیں,
ऑडियो कॉलिंग करें, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दें, उसमें भी आपको मैं जवाब भी बड़ी जल्दी दे दूंगा, क्योंकि जो भी मैसेज करें, वीडियोस कॉलिंग करें, ऑडियो कॉल भेजें, तो मुझे उससे पहले जो है रिपोर्ट्स भेजने से पहले जो है मुझे कॉल कर लें, ताकि आप देख ताकि सकें मैं फौरी मैसेजेस। तौर पे देखूं, क्योंकि 4-5 हज़ार ऐसे आते हैं, वो उसको नंबर्स पर अपनी रिपोर्टें वगैरह भेज देते हैं जिन्हें बर वक्त मैं नहीं देख पाता। ठीक है, तो ऐसे में आप फौरी तौर पर कॉल करके बता दें कि आपकी ठीक है। रिपोर्ट देख लीजिए। ठीक है जी प्रोफेसर साहब, अभी एक ब्रेक का टाइम आ गया, जी ब्रेक हाँ। लेते। ब्रेक में मैं आपसे पूछूंगी 200-300 कॉल्स आप कैसे करते, कौन सा पैकेज है, ताकि मैं भी आसानी से कर सकूं। जी नाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक अहम बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि मेहरबानी करके इतना कीमती वक्त जो आप कॉल मिला के अपना फिर ज़ाया तब कर देते हैं कि जब आपका टीवी का वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता है। सबसे पहले तो कॉल करें, थोड़ी अच्छी आवाज़ में हमसे बात करें ताकि हमें आपकी बात बिल्कुल प्रॉपर समझ आ जाए, और दूसरा ये कि वॉल्यूम बंद करके बात करें ताकि आपकी बात हमारे तक पहुँच सके, आपकी कॉल जो है वो हम सुन सकें। ठीक है जी, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ। प्रोफेसर साहब ये बताएं, हम तो लोगों के खराटों पे बड़ी बात करें, आपने कितनी बार लाइफ में खराटे लिए? मतलब आप खराटे लेते हैं या जिस दिन? अच्छा, एक चीज और है बड़ी अहम कि अक्सर लोग कहते हैं जो ज्यादा थका हुआ होता है वो खराटे लेते हैं, मतलब थकावट जिसको बहुत ज्यादा होती है तो वो खराटे लेते हैं। ऐसी चीज मैंने सुनी है, सुना है मैंने ऐसा भी होता है। हाँ। लेकिन बाज़ लोग तो मुसलसल खराटे लेने की आदत है। हाँ। और मैं खराटे कभी शाज़ो नादिर कभी ऐसा हुआ। हाँ। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं रोज रात को नाक में तेल लगाता हूँ, कानों में तेल लगाता हूँ, 1 चम्मच ऑयल का पीता भी हूँ, फिर सुबह उठ के गर्म पानी के कम से कम 4-5 गिलास जो है वो नहीं माशाल्लाह प्रोफेसर साहब, आप स्क्रीन पे वैसे नहीं आते, आप जैसे ऑन एयर है ना, क्योंकि मैंने अक्सर यूट्यूब पे शो देखती हूँ ऑन एयर, प्रोफेसर साहब की स्किन वगैरह बड़ी चमकती दमकती, अक्सर मैं टोटके टिप्स वगैरह पूछती रहती हूँ, भाई हमें भी बताएं ताकि हम भी ऐसे चमकते हुए नजर आए। एक कॉलर है, कॉल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद जुबैर बात कर रहा हूँ, मैं औरंगी टाउन से। जी जुबैर, क्या कहेंगे? जी अल्लाह का शुक्र है। मैम मुझे हकीम साहब से एक मकसद अपनी वाइफ के बारे में बात करनी थी। जी बोले बेटा। दरअसल मेरी एक बेटी हुई थी कुछ 1 साल पहले ना, 1 से 1.25 साल पहले, तो उसका इंतकाल हो गया था 8वें महीने में, यानी कि बीपी शूट हो गया था जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया था ना। तो बेगम की भी तबीयत बहुत खराब थी, तो अब जो है ना थोड़ा उसका टाइमिंग का मसला आ रहा है पीरियड का ना जी, तो इस सिलसिले में मैं बात करना चाह रहा था। अच्छा पीरियड्स की टाइमिंग का ठीक है। आपकी वाइफ मोटी हैं, दुबली हैं, दरमियानी हैं? ज्यादा मोटी नहीं है, पतली दुबली है। अच्छा, और ठीक है, उनको जरा मैं अभी बताता हूँ उनका सिस्टम। जी आप टीवी देखिएगा। असल में अक्सर ऐसा हो जाता है कि इस ऐसे केसेस के बाद जो है वो मेंसेस प्रॉब्लम हो जाती है, उसके दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो एक तो बेटा आप ये कीजिए, मेरे पास आ जाए वाइफ को लेकर, तो उनको चेकअप करके मैं आपको बेहतरीन दवा दे दूंगा जिससे उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और नेक्स्ट ये है कि बड़ी जल्दी कंसीव भी कर लेंगी। और ये है कि उनकी ग़िज़ा के हवाले से मैं बता देता हूँ कि जौ का दलिया, बादाम, पिस्ते और अंजीर और खजूर, ये 3-3, 4-4 दाने, 5 दाने करीब ये लीजिए, इसका जौ का दलिया बनाइए, सुबह नाश्ता करवाइए, और इसी तरह आप सब्जियां और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए। अच्छा, बाकी मतलब कि मेरे एड्रेस चल रहे हैं नाज़रीन, जो ये नीचे 2 फ़ोन नंबर चल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर, ये मेरे नंबर हैं, इन पे आप कॉल्स बाद में कीजिएगा, प्रोग्राम के बाद कर लीजिएगा। बाकी जो दूसरा नंबर चल रहा है ऊपर PTCL नंबर है, वो इस चैनल का नंबर है, उस पर आप कॉल कीजिए।
ہاں بالکل، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں میرے نمبرز پہ کال کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت میں بیٹھا ٹی وی چینل پہ پروگرام لائیو کر رہا ہوں، تو یہ ان پر جو ہے تو بعد میں ہی میں جواب دے سکتا ہوں۔ باقی یہ رہا کہ اچھا آپ کہہ رہی تھی خراٹوں کی بات کر رہی تھی۔ جی خراٹے جو ہیں وہ انسان کو 2-3 وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں۔ ایک تو بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے، پانی کا استعمال کم کرتا ہے، جی رات سوتے وقت یورین پاس نہیں کرتا یا پانی پی کر نہیں سوتا، تو دونوں صورتوں میں ہی بے چینی کیفیت رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے میں نے بتایا پہلے بھی بتایا کہ پیروں کے تلوں پر ضرور مساج کر کے سوئیں، اس سے نیند بڑی اچھی آئے گی۔ اکثر لوگوں کو نیند نہ آنے کا پرابلم جو ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اس سے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے کے کم از کم 3-4 گھنٹے کے بعد سوئیں، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے مسلسل چہل قدمی کریں، گیسٹرک ہو جاتی ہے، بخارات دماغ کو چڑھتے ہیں۔ خراٹوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کھانا کھاتے ہی یا تو بیٹھے رہتے ہیں یا سو جاتے ہیں، اور اس سے بڑی بے چینی، بڑی کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے، نظام ہضم خراب، سینے میں جلن اور کھٹی ڈکاروں کا جو شکایت ہوتی ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو اسی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی، میں شائستہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی کیا کہیں گی؟ جی میں نے پوچھنا ہے، میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں نا، اور میرے کو نا بہت زیادہ بال گر رہے ہیں، حد سے زیادہ نا ہیئر فال ہو رہا ہے۔ عمر کیا آپ کی؟ جی میری عمر ہے 30 سال۔ اچھا، بال کب سے گر رہے ہیں آپ کے؟ یہ کوئی 4-5 مہینے سے۔ ٹھیک بیٹا، آپ ٹی وی دیکھیے اور اس کی گرنے کی وجوہات بھی بتا دیتا ہوں۔ اور جی اور ایک اور مسئلہ ہے، وہ بریسٹ نسوانی مسن کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے گا۔ اچھا، گروتھ ہے، گروتھ پرابلم ہے بریسٹ کا؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے، میں آپ کو بتا بہت بہت شکریہ جی فیصل صاحب۔ اچھا، 2 چیزیں ہیں ان کا، تو ایک تو ان کو پرابلم ہے ہیئر فال کی، دوسرا پرابلم جو ہے بریسٹ پرابلم ہے، گروتھ کی ہے۔ اچھا، آپ کیونکہ کراچی میں ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ میرے پاس باقاعدہ مطب آ جائیے، اور ہمارا عسکری آئل ہے وہ استعمال کیجئے۔ ہمارا شیمپو ہے، آرگینک شیمپو ہے، جو کہ کیمیکل سے نہیں تیار کیا ہوا، آرگینک ہے، جڑی بوٹیوں سے تیار ہوا ہے۔ اور آرگینک چیزیں اب ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ہر چیز کیونکہ ہر میں شیمپو کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ، حالانکہ سارے شیمپو جتنے بھی ہیں یہ کیمیکل سے ہی تیار ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عسکری میجک کریم، یہ ناظرین یہ دیکھیے گا، یہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں، یہ عسکری میجک کریم ہے۔ یہ ہماری عسکری میجک کریم جو ہے بریسٹ پرابلمز میں بھی، اس کی گروتھ ہو یا ایکسٹرا آرڈنری، جیسے 30-35 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ڈھلک جاتے ہیں، یہ ان کو اپنی جگہ، ان کی فاضل چربی کو ختم کر کے اپنی جگہ اس کو ٹائٹنگ بھی کرتی ہے، اور یہ جو جن کی ڈیولپمنٹ پرابلم آ جاتی ہے، بریسٹ گروتھ نہیں ہوتی، اس کی فرمنگ نہیں ہوتی، تو یہ اس کریم کو بھی، کریم جو ہے اس کو بھی نارمل کرتا ہے۔ ایون کہ بریسٹ میں اگر کوئی گلٹیاں ہیں، کوئی کینسر کے اثرات جو ہیں، اکثر بریسٹ کینسر ویسے بھی بہت جی ہاں زیادہ جی آج کل تو بہت زیادہ اس کے ہو رہے ہیں، تو اس گلٹیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے اور آپ کے صحت کو 100% بحال کرتی ہے۔ یہ کریم جو ہے یہ تقریباً یہ بھی 100 امراض میں کام آتی ہے۔ اچھا، یہ اگر شہرک پہ لگاتے ہیں تو شہرک سے یہ پوری باڈی کے خون میں شامل، فوراً نینو ٹیکنالوجی کے تحت تیار ہوئی ہوئی ہے، اور یہ اس کا تعلق یہ ہے کہ فوراً جو آپ کے پورز میں سے یعنی مسامات میں سے جذب ہو کر خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور خون میں آکسیجن لیول بڑھا دیتی ہے۔ آکسیجن لیول خون میں جب بڑھتا ہے تو خون جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹاکسینز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں سے مختلف قسم کی گیسز جو ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں، آکسائڈز وغیرہ یہ ختم ہو جاتے ہیں اس خون میں سے، اور ایسیڈیٹی یعنی تیزابی مادے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلڈ نریشمنٹ ہو جاتی ہے، اور اس نریشمنٹ سے بلڈ کے یعنی خون کے خلیات یہ طاقتور ہوتے ہیں، اور یہ جیسی طاقتور ہوتے ہیں تو خون کی نالیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور خون کی نالیوں میں خون، دوران خون بہترین طریقے سے ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔
इसके लगाने के चंद सेकंडों के बाद ही आदमी का चेहरे पर खिलना शुरू हो जाता है, रौनक आनी शुरू हो जाती है, और ये जहाँ जहाँ जाता है ये सर्च ऑपरेशन करता है। ये दवा जो है लगाने के बाद ये सर्च ऑपरेशन करती है, पूरी बॉडी में कहाँ छुपी हुई बीमारियां हैं उन बीमारियों को तलाश करती है। इसी तरीके से अगर दिल के मरीजों के लिए ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होती है, दिल की नालियां बंद होती हैं, उनकी दिल की नालियों को भी खोलती है। और हर किस्म की सिस्ट, फाइब्राइड्स, पॉलीसेस वगैरह, जैसे पानी की थैलियां, शिकायत होती है कि जी आपके ओवरी में पानी की थैलियां बन गई हैं आपकी, या रहम में स्वेलिंग हो गई है, कोई सिस्ट हो गया है, फिलिपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो गई है, तो उन चीज़ों को सबको ये खोलती है। ना सिर्फ खोलती है बल्कि आपको कंसीव करने में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको भी नॉर्मल करती है। ओवम यानी बैजा या स्पर्म क्वांटिटी की कमी ये भी ख़त्म करती है। और इसी तरह इरेक्टिकल प्रॉब्लम जो मर्दों में हो जाती है, उस इरेक्टिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है। टेस्टोस्टेरोन पैदा करती है, टेस्टिकल्स पे लगाती से टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा, जरासीम की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। ये अस्करी मैजिक क्रीम इसलिए कहा गया है कि ये स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के मोहरों और गर्दन के मोहरों को पर लगाने से, क्योंकि हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा रीढ़ की हड्डी और गर्दन के मोहरों पर कायम है, पूरा बॉडी का ढांचा इसी पर खड़ा हुआ है, तो उसकी कम्युनिकेशन बहाल करती है। दबी हुई रगें निकल जाती हैं, नसें दबी हुई जिसमें शटीका वगैरह और दीगर असाबी मसाइल पैदा होते हैं, उसको नॉर्मल करके ब्रेन को एक्टिवेट करती है, नज़र को तेज करती है। यहाँ तक कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो है ये मैजिक क्रीम जो है वो पूरी बॉडी को आपकी ट्यूनिंग कर देती है। प्रोफेसर साहब आपकी भी नजर बहुत तेज है। मैं पूछूंगी आपने कभी यूज की? कॉलर है, पहले कॉल ले लूं वरना वो नाराज हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? कराची से मैं एहसान बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहेंगे? यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड जी जरा ऊंचे बोलिएगा। यूरिक एसिड यूरिक एसिड। अच्छा अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी 50। कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से। ठीक है, ओके ठीक है। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है? नहीं, कुछ भी नहीं। वजन ज्यादा है? जी वजन तो ज्यादा है। वजन मुझे लगता है कि आपका 100 से ऊपर है, 100 केजी से ऊपर है। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, क्योंकि आपकी आवाज भी बता रही है कि आपका वजन ज्यादा है। नहीं, मेरे गला बैठा हुआ है तो 6 फीट का, 6 फीट से ऊपर तो वजन हिसाब नहीं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। कब्ज हो जाती है? ठीक है, मैं इनको इनकी आवाज लहजे से अंदाजा लगा लिया। वैसे यूरिक एसिड तो बड़ा खतरनाक होता है अगर बढ़ा हुआ है तो। जी हाँ, यूरिक एसिड की ज्यादती, मैदा खराब, हो सकता है कि कब्ज भी होती होगी। अच्छा, क्योंकि इनकी एक मसला नहीं है, मसाइल हैं इनके। यूरिक एसिड एक खुद बहुत बड़ा मसला है। एग्जैक्टली। इससे सबसे बुनियादी चीज तो ये है कि यूरिक एसिड से जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, एड़ी में दर्द शुरू होता है। तो जहाँ कभी ऐसी कैफियत हो तो फौरी तौर पर आपको टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। और यूरिक एसिड का एक टोटका है जो मैं आपको बता देता हूँ कि 5 दाने आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा लीजिए। 5 से 7 दाने हो, छोटे हो तो 5, छोटे हो तो 7 और बड़े हो तो 5। रात को पानी में भिगो दीजिए और भिगोने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा सुबह के वक्त में इसमें मसल कर और थोड़ी सी शक्कर, ब्राउन शुगर, वो मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद जो है इसका पानी पीजिए, सुबह निहार पीजिए और शाम को पीजिए। तो इससे ये होगा कि आपका यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गोश्त, लाल जो है ये बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त, इसका इस्तेमाल, मुर्गी, ये कम कर दीजिए। अब मुसलसल सब्जियां, दूध, दही, फल का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। मेरे मतलब आ जाइए, मैं इसके लिए आपको बेहतरीन दवा भी दूंगा। और आपका वजन कम होना बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस की हमारे पास जो अद्वियात हैं उसमें अस्करी स्मार्ट हमारा वेट लॉस कोर्स है। वो 1 हफ्ते में 5 केजी वजन उसने कम किया है। ये भी पहले मुझ पे आजमाया जाएगा। जी नहीं, अब आप अच्छा नहीं, मुझे प्रोफेसर साहब ने आज गिफ्ट दिया है
اور وہ میں آپ کو اگلے ہفتے اس کا رزلٹ بتاؤں گی. ابھی بتاؤں گی نہیں وہ کس چیز کے لیے, ٹھیک ہے نا, اگلے ہفتے رزلٹ میں آن اسکرین بتاؤں گی. بلکہ قبل ناظرین جو اب آپ کا چہرہ ہی دیکھ لیں گے, فوراً بتائیں گے کہ کیا چیز دی ہے. ہاں, تو وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ میں جب سنڈے کو زندگی رہی آؤں گی تو ضرور. اچھا پروفیسر صاحب, ایک کال آئی ہوئی ہے, کال لے لیتے ہیں ہم, پھر بات کرتے رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام احسان ہے, کیماڑی سے بات کر رہا ہوں. یہ حکیم صاحب کو سب سے پہلے تو میں شکریہ ان کا ادا کرنا چاہتا ہوں. میں نے 2-3 مہینے پہلے بھی ان کا ایک پروگرام چل رہا تھا, ان سے ایک مشورہ لیا تھا. ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اب مجھے بہت جو ہے نا بہتری فیل ہو رہی ہے. اور معدے میں میرے جو ہے نا ایسیڈیٹی تھی, تو انہوں نے کچھ ٹپس دیے تھے, اس ٹپس پر میں نے عمل کیا تو الحمدللہ مجھے بہت زیادہ سے فائدہ ہوا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ حکیم صاحب, اللہ آپ کو صحت, اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ کال ایسی آتی ہے جو ہمیں باقاعدہ انرجی مل جاتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں لوگ اس پہ جب عمل شروع کرتے ہیں تو اس کے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین, یہ باتیں جتنی ہم نے کی کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہیں, آپ کی زندگی کے مسائل حل کرتے ہیں, آپ کی پریشانیاں دور کرتے ہیں. اور ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آن لائن ٹی وی چینل پر بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مستفید کر سکیں. لیکن جہاں پر آپ کا مسئلہ پھنس جاتا ہے اور کوئی راستہ نکلتا نظر نہیں آتا, وہاں ہم آپ کی مدد کر کے آپ کو اس پریشانی, اس دلدل اور اس آپ کی کوتاہیوں سے آگاہ آپ کو کر دیتے ہیں, تاکہ آپ آئندہ آنے والی زندگی میں خوشگوار زندگی گزاریں. آپ کے دل سے دعائیں نکلیں کہ آپ کا اتنا بڑا مسئلہ چھوٹی سی بات نے حل کر دیا. بالکل صحیح بات ہے. انسان کافی ساری چیزیں ایسی کر رہا تھا جو اس کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں, یا وہ جس بیماری میں ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا, اور وہ چیزیں اگر آپ کو اچھی ٹپس کہیں سے مل رہی ہیں اصل تو میں بات یہ ہے کہ ہم اگر اتنا سوچ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور اس نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ساری چیزیں دے دی, اگر ان کو ہم قناعت کے ساتھ, شکر کے ساتھ اور اس کو نعمت خداوندی سمجھ کر, اس زندگی کو نعمت سمجھتے ہوئے, اس جسم کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ بہترین سلوک کریں تو یقین مانیے آپ نے عبادت کی اس رب کی جس نے آپ کو پیدا کیا, آپ کو بنایا اتنی محنت سے اور خلیفۃ الارض بنا کر دنیا میں بھیجا. آپ اس جسم کو کرائے کا مکان نہ سمجھے, اس جسم کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں اور اس کو اتنا ہی توانا رکھے جتنا آپ کے اندر ایک بہترین ایمان والا آدمی پیدا کر سکتی ہے. تمام بالکل بالکل. پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. آپ یقین کریں سیٹرڈے سنڈے میں اب میرا یہ سیگمنٹ جو بڑا مطلب میں اس سیگمنٹ کو بہت زیادہ لائک کرتی ہوں, تو بہت ساری چیزیں مجھے پتہ چل جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سیگمنٹ میں تھوڑا سا میں ہنسی مذاق بھی کر لیتی ہوں پروفیسر صاحب سے, اور اس سے نا آپ یہ میں بڑا ریلیکس, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں اور خوشگوار موڈ میں آپ کو جب اچھی باتیں ملیں گی تو لازمی بات ہے کہ ایک تو آپ کا انرجی لیول بہتر ہوگا, آپ کو سیکھنے کو بہت ساری چیزیں ملیں گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں جو کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک بہت اچھی چیزیں لوگوں تک پہنچانے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی ہو, اور آپ لوگوں کی دعائیں جب ہم تک پہنچتی ہیں اور تو وہ درد جب ختم ہوتا ہے تو دل سے نکلی ہوئی دعا جو ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے, اور یہی ہمارا یقین و ایمان ہے. اللہ آپ کو صحت کے ساتھ سلامتی اور درجی عمر عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. اچھا جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر زندگی نے وفا کی, زندگی ہوئی تو ضرور پھر انشاءاللہ سے ویکینڈ شائن ود انیشا پہ سیٹرڈے کو آپ مجھے دیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.